अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। नई कौम पैदा करना है। चलिए आइए, इनके एक बुजुर्ग थे मौलाना थानवी साहब के, ये अकायदे देवबंद है जिनके पीछे तबलीगी जमात चल रही है, जिनको अपना पेशवर बुजुर्ग मानती है। ये मेरे पास 2 एडिशन है, मैं भी इस वक्त पुराना एडिशन लाया हूं। इस किताब का नाम है बराहिनुल कातिया। क्या नाम है? बराहिनुल कातिया, यानी वो दलाइल जिसका काटना नामुमकिन हो। ये तर्जुमा उसका। बराहीन के माने होते हैं दलीलें, कातिया वो दलील, वो दलाइल जिसकी तोड़ ना हो, जिसकी काट ना हो। ये किताब का नाम है। लिखने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद, जिनका नाम है मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी साहब। इस किताब में देखिए क्या तालीमात दी गई। अभी इसका एक नया ऑफसेट पे एडिशन आया जिसका सफा 63 है, और ये पुराने एडिशन से मैं बता रहा हूं जिसका सफा नंबर 30 है। कहते मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की बारगाह पाक में बहुत है। देवबंद का मदरसा जहां से मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी पढ़ के निकले, मौलाना खलील अहमद साहब भी, अबुल हसन नदवी भी, गर्ज के इनके बड़े बड़े आलिम यहां से निकले देवबंद से। तो कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला यानी अल्लाह की बारगाह में, बारगाह पाक में बहुत है। सदा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई 100 आलिम इस मदरसे देवबंद से पढ़कर गए, और खल्के कसीर को यानी एक बड़ी जमात को, बड़ी तादाद को जुल्मात और जलालत से निकाला, यानी उनको गुमराहियों से निकाला और उनको अंधेरे से निकाला। यही सबब है कि एक सालेह फक्र आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। यही वजह है कि एक बुजुर्ग ने, जो देवबंद के बुजुर्ग थे, वो रसूलुल्लाह की ख्वाब में जियारत से मुशर्रफ हुए। सरकार ख्वाब में उनके तशरीफ लाए। मौलाना खलील अहमद आगे लिखते हैं, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको ये कलाम कहां से आ गई, आप तो अरबी हैं। हुजूर ने उर्दू में बात की उनसे, उस बुजुर्ग से। तो वो बुजुर्ग ने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू जबान कहां से आ गई? आप तो अरबी है, अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान तो अरबी है, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू कहां से आ गई? तो आप आगे क्या लिखते हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि मदरसे देवबंद का मकाम इतना बुलंद बाला है कि रसूलुल्लाह उर्दू जबान सीखने के लिए मदरसे देवबंद में आया करते थे, और ये देवबंद में उर्दू सीखी रसूलुल्लाह ने। और कहां से आई? रसूलुल्लाह ने कहा, जब से हमारा मामला उलमाए देवबंद से हुआ, जब से हम उलमाए देवबंद के साथ उठने बैठने लगे, उनसे हमने उर्दू जबान सीख ली है। अब बताइए, कुरान तो कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने अपने महबूब पर कुरान नाजिल किया, अपने महबूब इंसानियत की जान मोहम्मद अपने महबूब को पैदा किया और उसको बात करना सिखाया, कलाम करना सिखाया। अल्लाह तो फरमा रहा है, वल्लबा का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। उर्दू सिखाना भूल गया था माज़अल्लाह इनके अकीदे के मुताबिक। तो रसूलुल्लाह उर्दू सीखने के लिए देवबंद जाने लगे। अब मैं आपको, ये बदबख्ती तो इन्हीं को मुबारक हो, मगर मैं आपको अपने नबी का मकाम बताता हूँ। हालांकि एक किताब है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की, जो इनके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने अब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 100 पर लिखा है कि रसूलुल्लाह ने भी फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। एक किताब बोलती है कि नबी तो मरकर मिट्टी में चले गए, यानी जब सुन्नी रसूलुल्लाह को मदद के लिए पुकारे, सुन्नी रसूलुल्लाह से इमदाद तलब करे, अहले सुन्नत वल जमात नबी को जिंदा और जावेदा माने, तो कहते नहीं नहीं ये अकीदा गलत है, नबी को मुर्दा मानो, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर जब देवबंद के मदरसे की अजमत बताने की बात आती है तो वही नबी जिंदा भी हो जाते हैं, मदरसे देवबंद में आकर उलमा देवबंद से उर्दू भी सीख लेते हैं। यह अकीदे का दोगलापन है। तो ये बदतरीन अकीदा तो इनको मुबारक हो। हमारा क्या अकीदा है?
قصاص الانبیاء کتاب ہے، وہ کتاب نہیں جو عام طور پہ غیر معتبر ہے، میں اس میں بھی بتا دوں 2 کتابیں آتی ہیں، قصاص الانبیاء غیر معتبر کتاب ہے، اس میں بہت ساری روایتیں من گھڑت ہیں، مگر ایک قصاص الانبیاء ابن کثیر نے لکھا، جن کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر، بہت ضخیم کتاب لکھی قصاص الانبیاء، اور قرآن و حدیث کی حوالوں سے لکھا، اور اس کتاب میں ابن کثیر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں اس میں جمع کی ہے سب صحیح حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چیڑا، یعنی مادہ چڑیا اور ایک نر چڑیا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت سلیمان دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان آپ کس بات پہ مسکرائے؟ کہا ان کی بولی کو جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، ہم کیسے جان سکتے کہ چڑیا کیا، ہمیں تو چو 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 کی آواز آ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں اس بات پہ ہنسا کہ یہ چیڑا اس چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لے، میری ہو جا، مصر کے حرام میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا۔ تو اللہ کا نبی سلیمان چڑیوں کی بھی بات جانتا ہے، پرندوں کی بھی زبان سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی سلیمان جو رسول سے ادنا ہے وہ تو جانوروں کی بولیاں سمجھے، مگر ہمارے نبی کو انہوں نے اتنا محتاج بنا دیا، اتنا محتاج سمجھ لیا کہ معاذ اللہ اردو بھی نہیں آتی ان کو۔ چلیے یہ تو بات تھی نبی سلیمان کی، خود نبی کی میں بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک میدان میں پہنچے تو ایک اونٹ کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ ہٹ جائیے، کنارے ہو جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جانور اور ہر شے مجھے جانتی ہے سوائے شریر جنوں اور شریر انسانوں کے کہ میں نبی ہوں۔ ہر جانور مجھے جانتا ہے، ہر شریر پرند مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے کس کے؟ شریر جناتوں کے اور شریر انسانوں کے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تم ہٹ جاؤ۔ صحابہ ہٹ گئے، اللہ کے نبی اس اونٹ کے قریب گیا جو پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، جو سامنے آتا اس کو کاٹ کھاتا، نوچ لیتا۔ اللہ کے نبی جب گئے تو وہ ایسا فرما بردار ہوا کہ سرکار کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا، اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اونٹ نے اپنے منہ کو نبی کے کانوں کے قریب لایا، سرکار کے کان اقدس میں، کان مقدس میں کچھ اس نے آوازیں نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ مجھ سے کہ میرا آقا، میں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا مجھ پہ بوجھ لادا کرتا تھا، مجھ سے خدمت لیتا تھا، میں نے فرما برداروں کی طرح اس کی خدمت کی، مگر جب میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو یہ مجھے کاٹنے کی فکر میں ہے، میرے گوشت کو کھانے کی فکر میں ہے، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ یہ پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے، میرے گھر میں بات ہو رہی تھی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام کا نہیں ہے، اب کیا کریں گے اس اونٹ کو پال کے، اس کو کاٹو، گوشت کھا پی کے صاف کرو، مگر اسی دن سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہے تو اس کی اجرت لے لے اور یہ اونٹ مجھے دے دے۔ کہا یا رسول اللہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں تو فتن عطا فرماتا، نظر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو قبول کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اونٹ تو آزاد ہے، جنگل میں جا اور جو چاہے چر اور جو کھانا چاہے کھا، تو آزاد ہے۔ وہ اونٹ پھر رسول اللہ کے کان کی طرف منہ لاتا ہے، پھر کچھ جملے کہتا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اللہ کے رسول بھی رونے لگے، اونٹ بھی روتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اونٹ نے کیا کہا جو رو بھی رہا ہے اور آپ بھی اس کے کلام سے رو پڑے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابیوں جانتے اونٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو اونٹوں کی بھی زبان سمجھ رہا ہے، اردو نہیں آتی تھی اس کو، صرف دیوبند کے مدرسے آنا پڑا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان مردودوں پر۔ اور ان کی خود کی اردو کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں اہل علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ، عبارت لکھی گئی کہ وہ سائل بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گئی جو ہے یہ مؤنث ہے اور کلام مذکر ہے، یعنی جو اردو والا سکھانے والے ان کی خود اردو صحیح نہیں ہے۔
کلام آ گیا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کی مار تھی کہ جس عبارت میں تم نبی کو بے علم بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایسی لعنت مسلط کی کہ اسی کلام میں تم سے لکھنے میں کوتاہی ہو گئی اور تمہاری خود اردو بگڑ گئی۔ تو یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اردو نبی ہمارے ہاں سیکھتے تھے، اور یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نماز کی بات لے کے گئے۔ میں کہتا ہوں نماز کی بات بعد میں، کون سا سنی امام ہے جو نماز کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کوئی ایسا مولانا بتاؤ آپ جس نے یہ کہا ہو کہ لوگوں نماز پڑھنے مت آیا کرو، جاؤ گھر میں سو جایا کرو، مت آیا کرو؟ کوئی مولانا ہے ایسا؟ ہے کیا آپ کے سنی میں ہے کوئی مولانا ایسا؟ ہر مولانا بولتا ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہے، ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے۔ تو نماز سے اختلاف کس کو ہے؟ اختلاف تو ان چیزوں پر ہے، جس پر اختلاف ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ چلیے ایک اور بات یاد آ رہی ہے رسول اللہ کی، اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا اپنے محبوب کو۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں جائے، ہر ملک میں جائے، ہر بستی پہ جائے۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جو ہم سے خدمت چاہتے ہم تیار ہیں۔ ایک صحابی سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، دوسرے سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ۔ الگ الگ ملکوں اور الگ الگ خطوں کی طرف بھیج رہے ہیں آپ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمیں ان ملکوں کی طرف بھیجتے ہیں جہاں کی زبانیں الگ ہیں، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ کے رسول ہماری زبانیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، آپ ان ملکوں میں ہمیں بھیج رہے ہیں، روانہ فرما رہے ہیں جن کی زبانیں ہم نہیں سمجھتے۔ ابھی مسکرایا، فرمایا جاؤ اثاثہ تیار کرو، توشہ دان تیار کرو، اونٹ تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، اور صبح فجر کے وقت اس عالم میں ملنا ہے کہ تم سفر کے لیے تیار ہو، اس عالم میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ نبی نے کہا ہے تو نبی کے حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد رات میں انہوں نے سفر کے لیے اسباب جمع کیے، مہیا کیے، سب تیار کر لیا۔ صبح حاضر ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں، نماز فجر ادا کی ہوا صحابہ رسول نے۔ فجر کے بعد نبی نے سب کو جمع فرمایا، سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد فرماتے تمہیں میں نے کس ملک کی طرف بھیجا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے یمن کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ مصر کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ روم کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں ملک کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے۔ نبی نے سب کو بلایا، اپنا لعاب نکالا، اور اپنا لعاب مقدس ہر صحابی کے زبان میں ڈالتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں جس کے منہ میں لعاب جاتا تھا اس ملک کی زبان اس کو عطا ہو جاتی تھی۔ نبی کے لعاب میں وہ تاثیر کہ جو لعاب عطا کر دے تو لوگوں کو زبانیں مل جائے، اس کے لعاب کی یہ تاثیر ہمارے نبی کی۔ مگر ان بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اردو سیکھنے میں اتنے محتاج کہ دیوبند آنا پڑ گیا ان کو۔ اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں مجھے بیان کرنی ہے۔ پھر یہی نہیں، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، کرتے کیا ہے، یہ اپنے جھوٹے اور باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بزرگوں پہ تہمتیں باندھتے ہیں۔ یہی براہین القاطیہ ہے۔